alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती साहब का और आज का मौजूद गुफ्तगू है मुआविया यजीदी खिलाफत है ही नहीं ना हम मानते हैं, हम फकत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के कायल हैं। यजीद हमारे लिए फकत कबीस नहीं अकबस मिनल नास है। तो ये दावा है मोहतरम मुफ्ती नासिर साहब का। तो हमें उनसे समझना ये है कि आखिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मुआविया यजीदी खिलाफत है ही नहीं ना हम मानते हैं और हम फकत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हा के कायल हैं। तो प्लीज ये समझा दें आप कि यजीदी खिलाफत को आप मानते नहीं हैं और अमीर मुआविया को रजी अल्लाह अन्हा के कायल हैं। तो ये क्या चीजें हैं, प्लीज थोड़ा सा समझा दें, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज से यानी कि ये सेशन रखा और आपका माशाल्लाह मैं मशकूर हूँ कि आप वक्त देते हैं दीनी गुफ्तगू इल्मी गुफ्तगू के लिए। अल्लाह ताला आपको और तमाम ग्रुप मेंबरान को हमेशा शादो आबाद रखे और तमाम मुश्किलात और आने वाली नागहानी आफात व बलियात से महफूज व मामून फरमाए और सही मानों में दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आपकी दुआओं के लिए, आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए। अल्लाह ताला आपको भी खुश और शाद आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। उनका ईमान कामिल है और कुरान करीम। बाकी जहाँ तक मेरी स्टेटमेंट की बात है तो दो चीज़ें जहन में रखें कि स्टेटमेंट में मैंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम यजीदी मुआविया यानी कि दोनों को मिलाकर, ये जो ऊपर जुमला है यजीदी मुआविया, ये मिक्सचर करके खिलाफत का इस पर इतलाक करना, ये हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है कि हम सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात के कायल हैं, यानी वो सहाबी रसूल हैं और इस अथेंटिक दलाइल हैं इसके हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और सहाबी रसूल होना भी साबित है उनका और ईमान पे मौत भी साबित है। तो हर एतिबार से उनका ईमान कामिल है और कुरान करीम फुरकान हमीद के लफ्ज़ वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कि अल्लाह ने तमाम सहाबा से भलाई का वादा फरमाया, तो ये आयत करीमा भी उन पर सादिक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सादिक ही है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ रहा यजीद का, तो यजीद के हवाले से सैयदना इमाम हुसैन पर मजालिम, ये सबसे बड़ा उसका जुल्म है और ये खबीस तरीन कामों में से एक काम है। कता नज़र इस चीज़ के कि उसने सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात पर जुल्म किया, इससे हटकर भी उसके इस्लाम की बेस और बुनियादों को हिलाना, ये भी साबित है। सगी बहनों के साथ निकाह करना उसने जायज़ करार दिया और इसके अलावा मस्जिद नबवी शरीफ की बेहुरमती, इकाबतुल मुअज़्ज़मा की बेहुरमती, शराब को हलाल करार देना, तो ये उसके खबासत के या उसके वो अफ़आल के जो के इस हद तक फासिक व फाजिर होने पर बिल्कुल मुदल्लल हैं। और ये एक वाज़े और क्लियर मामला है कि उसकी जितनी भी खुराफात हैं, हम किसी भी एतिबार से उसको ताज़ीम, इज्जत, एहतराम के लायक नहीं मानते। ये हमारा मौक़िफ़ है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की तालीमात क्या है, क्योंकि ये आप बेसिक समझेंगे ना तो अगला मामला आपको क्लियर होगा। इस्लाम है अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात, रसूलुल्लाह की ज़ात व सिफ़ात, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम, ये इन तीन चीज़ों का नाम इस्लाम है। अब जो भी अफराद हैं, जितने भी अफराद हैं,
چے جائے کہ وہ نسبی ہوں، سلبی ہوں، اخیافی ہوں، علاتی ہوں، کسی بھی اعتبار سے زمرہ رشتہ ازدواج کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، رشتہ ازدواج سے ہٹ کر تعلق رکھتے ہوں، ان کا رشتوں سے تعلق ہو، رشتوں سے تعلق نہ ہو، اسلام ہمیں دو تعلیمات دیتا ہے کہ اگر تمہارا تعلق، تمہارے رشتے، تمہارے دوست احباب، تمہاری اولادیں، تمہارا خاندان اگر اللہ اور اس کے رسول کی ذات و صفات اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانے تو تمہارے لیے معتبر ہے، اور اگر ان کو رد کر دے، اگینسٹ چلا جائے، خلاف چلا جائے، اور خلاف ہونے پر اتنا مصر ہو جائے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنی باتوں کو سچ کہے، اللہ رسول کے احکام، اللہ رسول کے معاملات، اللہ رسول کی ذات و صفات کو غلط قرار دے دے، تو وہ بھی تمہارے لیے غلط ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے۔ اب جب اسلام کی بنیادی تعلیم ہی یہ ٹھہری، اللہ کی ذات و صفات، رسول اللہ کی ذات و صفات، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، تو جو بھی افراد ہیں ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام تب قرار پائیں گے جب وہ اس تین زمرے میں شامل ہوں گے۔ جہاں تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا تعلق ہے تو اصح دلائل ہیں، قطعی دلائل ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ان کا ایمان ثابت ہے، فرسٹ آف آل، یا تو پھر ڈائریکٹ انکار کر دیں کہ ان کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے۔ جب ان کا ایمان ثابت ہو گیا اور ایمان کے ثبوت پر واضح قرائن بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، تو جب قرائن بھی ثابت ہو گئے، دلائل بھی ثابت ہو گئے، تو اس پر اللہ کی آیت کریمہ کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان دونوں کے لیے اللہ نے بشارت، کل وعد اللہ الحسنہ کی بشارت اللہ نے ذکر فرمائی۔ تو یہ تو اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کے کلام پاک کے تحت باقی جتنے بھی معاملات ہیں، مشاجرات صحابہ جتنے بھی ہیں، قطع نظر ان تمام معاملات کے اللہ کے کلام کے اعتبار سے دیکھیں تو سیدنا امیر معاویہ قطعی اجماعی جنتی قرار پاتے ہیں، کیونکہ صحابی رسول ہیں۔ تو صحابی رسول ایمان بالرسول ہونے کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے تحت شامل ہو جائیں گے۔ اب رہا کہ اب اس کے علاوہ جو بھی بندہ ہے، یہ میں فقط یزید کی ذات کو اٹیک نہیں کر رہا، کیونکہ یزید کی ذات تو یہ سامنے ہے کہ کیا تھی، وہ تو کس طرح کی طبیعت کا بندہ تھا، یہ تو سب کو عیاں ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں تو کتنا لمبا چوڑا کلام ہو سکتا ہے، تو لیکن ایک اصول بیان کر رہا ہوں، آپ اصول کو دیکھیں، اصول کی بنیاد کو دیکھیں، احکام الہیہ کو دیکھیں، احکام رسول کو دیکھیں، تو اس کے تحت ہر وہ بندہ جو اللہ رسول کے احکام کے خلاف جائے، اللہ رسول کے احکام کو توڑ موڑ کر پیش کرے، تو وہ سارے خبائث کے زمرے میں آئیں گے اور خباستوں میں آئیں گے، لعنتیوں میں آئیں گے۔ یہ تو کلیئر بات ہے، سمپل سی بات ہے، اصول ہے ایک کہ جو اللہ رسول کے احکام کے خلاف چلا جائے تو وہ اللہ رسول سے غداری ہے، اللہ رسول سے باغی ہونا ہے، تو سمپل سی بات ہے۔ تو اس قاعدے کو اگر سمجھیں تو اس قاعدے کے تحت جو بھی اس کے زمرے میں آئے گا وہ چلتا چلا جائے گا۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، السلام علیکم۔ محترم آپ یہ بتائیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہ مفتی کا کورس بھی ماشاءاللہ کیا ہوگا، مذہبی پریکٹس میں آپ ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ یہ بتائیں سر کہ یا تو کوئی دکاندار ہے یا کوئی ایسا ہے کہ کہیں سے سامان کسی شہر سے خریدتا ہے اور کسی شہر میں بیچ دیتا ہے، اپنے ساتھ اس کے آدمی بھی ہو، مال و اسباب بھی ہو، سب کچھ ہو، اور اس پر گھات لگا کر حملہ کر دیا جائے، اس کو لوٹ لیا جائے، بے سر و سامان کر دیا جائے، کہاں ایک طرف اس کے سونے چاندی سے بھرے ہوئے اونٹ اور کہاں اس کو لوٹ لیا گیا اور کنگال کر دیا گیا، اور یہ چیزیں ہو گئیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر حالات خراب ہوئے، اقتصادی معاملات خراب ہوئے۔ ان کے مطلب سفیان علیہ السلام کے سگے بیٹے معاویہ جی علیہ السلام کو رسول اسلام صاحب کے یہاں منشی رہنا پڑا، نوکری کرنی پڑی، اور انہوں نے کہا لو جی یہ کتاب آ رہی ہے، یہ لکھو، یہ باتیں ہو گئیں۔
اور اس کے بعد معاویہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی یزید علیہ السلام کو تخت پہ بٹھا دیا. تو ان لوگوں نے کیا برا کیا کہ اگر فتح مکے کے موقع پہ کہا گیا تھا عباس صاحب سے کہ بھائی تم اسلام لے آؤ بچ جاؤ، اور انہوں نے سوچا کہ بھائی ویسے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، قتل ہو جائیں گے، تو چلو جی مسلمان بھی رہ گئے، کیونکہ اب جب ان کے سامان تو لوٹ لیا گیا تھا. تو اگر کسی کا سامان لوٹا جائے تو اگر وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے یا سازش کر رہا ہے یا اپنی نسلوں کو تیار کرا رہا ہے تو اس کی غلطی کیا ہے؟ وہ تو ایک بہادر انسان ہے. سر بتائیں. شکریہ. بڑے سیانے ہو امیر فیصل صاحب. تو یہ گھوم گھما کے نا، تو وہ جو پیچھے سے پش اپ ہوتا ہے نا، تو وہ پش اپ کی وجہ سے بڑے اچھے سوال کر لیتے ہو آپ بھی. بہرحال اپنے علم، اپنی سوچ اور اپنے اعتقاد کے مطابق سوال کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں بہت کچھ سیکھ پائیں گے. بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، وہ میں نے بیان کر دیا ایک ضمناً. آپ نے مثال پیش کی کہ بھئی ایسا ہو گیا تو یوں کر دیا جائے تو وہ کر دیا جائے. تو میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک شخص تھا عرب میں، اس کو اپنا گھوڑا بیچنا تھا. تو اب وہ گھوڑا بیچنے کے لیے تو بڑا بےتاب ہوا. اس کے گھوڑے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لاغر قسم کا تھا. تو اب وہ لاغر قسم کے گھوڑے کو بیچنے لگا تو بک نہیں رہا تھا. ایک بندہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، وہ بڑا چرب زبان تھا، تو اس نے کہا یار میں جو ہے نا آپ کا گھوڑا بیچ سکتا ہوں، 2,000 درہم مجھے دینے پڑیں گے، بتاؤ کتنے کا بھیجوں؟ تو اس نے کہا بھی 3,000 درہم کا گھوڑا بیچ دو، 2,000 درہم تجھے دے دوں گا، یعنی 5,000 طے ہو گئے. المختصر وہ سٹیج لگایا اس نے اور لوگوں کو کہا کہ یہ گھوڑا عربی نسل کا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو فلان ہے، تو ڈھینگ ہے، بہت گھاس کم کھاتا ہے، دوڑتا بہت زیادہ ہے. ایک بندہ آیا، اس نے کہا کتنے کا ہے گھوڑا؟ اس نے کہا 7,000 درہم کا. اس بندے نے 7,000 درہم دیے تو اس نے اوپر والے 2,000 درہم بھی اپنے پاس رکھے، مالک سے بھی 2,000 درہم لیے، اس کو 3,000 پکڑا، چلتا بنا. اب جب دوسرے مالک نے اس گھوڑے کو پکڑنے لگا تو وہ گھوڑا تو چل نہیں رہا تھا. بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب وہ مالک کو کہنے لگا کہ یہ کس طرح کر دیا، یہ کیا کر دیا. تو اس نے کہا بھی میں نے تو نہیں کیا، اس بندے نے بیچا ہے. اب اس بندے کے پاس گیا تو اس نے کہا بھی میں نے تو ایک باتیں بیان کی ہیں، اب تمہاری مرضی ہے قبول کرو یا نہ کرو. تم نے قبول کر لی تو اب یہ ہے کہ تو نے پیسے دیے، قبول کیا، ہمارا ایجاب و قبول ہوا، بات کلیئر ہو گئی، ہمارا عقد ہو گیا. تو عقد میں یہ ہے کہ تو نے پیسے دے دیے، بیع و شرا ہماری کمپلیٹ ہو گئی. تو اب الزام نہیں ہے. یہ سارے پروسیجر کو کہا جاتا ہے پروپیگنڈا، میرے میٹھے، پروپیگنڈا. تو یہ اگر آپ اس طرح کے سوالات پہ آئیں گے تو ہم پھر الزامی جواب دیں گے. تو الزامی جواب میں پھر کسی پر کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب بھی نہیں دے پائے گا. اب یہ ہے جتنی بھی باتیں آپ ضمناً ذکر کر رہے ہیں کہ قافلے والا یہ معاملہ ہوا، وہ معاملہ ہوا، یہ قبل از اسلام ہے. ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے ہے. اسلام لانے پر جب انہوں نے اسلام لایا، یہ سب لوگ اسلام لائے فتح مکہ میں جتنے بھی تھے، فقط اگر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا امیر معاویہ کی ذات پر اٹیک کرتے ہیں تو پھر فتح مکہ کے بعد بہت سارے اسلام لانے والے تھے، تو سب کے اسلام کو آپ وہ بالکل ختم کر دیں، مطلب ختم کر دیں. اب اگر سب کے اسلام کو ختم کرتے ہیں تو میرے میٹھے بھائی تو پھر اسلام کو ہی ختم کر دیں. اسلام پھر کس کھاتے کا؟ کہ اسلام میں پھر کس چیز کی پاور؟ اللہ رسول کے احکام میں پھر کون سی پاور؟ کہ جس اسلام نے ان کو اپنے دامن میں لیا، جس اسلام نے ان کو اپنے دامن میں سمو لیا، اب وہ اسلام ہی ان کے کفر کو نہ بچا پایا، وہ اسلام اللہ اور اس کا رسول ہی ان کو نہ بچا پائے، ان کو نہ سدھار پائے، تو پھر اسلام ہی چھوڑ دو. پھر اس کا مطلب پھر اسلام ہی غلط ہے. تو یہ جو اعتراض ہوتے ہیں نا، یہ اسلام کو ڈھانے کے اعتراض ہیں، نہ کہ اسلام کو بچانے کے. وہ بات کریں جو سمجھ بھی آئے. محترم مفتی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ بات میں نے صحیح کہی یا نہیں کہ اگر کسی بزنس مین کے قافلے کو لوٹ لیا جائے، بے سر و سامان کر دیا جائے، اور پھر جس نے لوٹا اس کے اور رشتہ دار ہی یہ بات کہیں کہ تم بیعت کر لو، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں اور بیعت کروا دیں، یہ کہہ کے پھر آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو ایسا اسلام قبول کروانا کچھ ناموں سے یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اور اس کی اوتھینٹسٹی آپ قرآن سے ثابت کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں. شکریہ.
پہلی بات تو یہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے قافلے کو لوٹ لیا گیا، مطلب مسلمانوں نے لوٹا، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں نے لوٹا مطلب اس کا حکم نبی پاک نے دیا، ٹھیک ہے؟ نبی پاک نے حکم دیا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوٹنے کا کام اللہ نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ نے لوٹنے کا کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فساد کا حکم دیا، اور جب اللہ نے فساد کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غلط ہے۔ جب اللہ غلط ہے تو پھر کیا ٹھیک ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کب ان کے مالوں کو لوٹا گیا؟ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی کے مال کو نہیں لوٹا، یہ قطعاً افتراء ہے اسلام پہ، مسلمانوں پہ، صحابہ پہ، اہل بیت پہ، اور یا پھر نبی پاک پہ، کیونکہ اہل بیت بھی تو پھر شامل تھے نا بیچ میں، میرے میٹھے، مولا علی بھی تو شامل تھے، تو مولا علی نے پھر لوٹ لیا، کسی اور نے لوٹ لیا؟ کس نے لوٹا؟ اسلام نے لوٹا، نبی پاک نے لوٹا، اللہ نے لوٹا، کس نے لوٹا؟ تو یہ تو سوال ہے نا، پھر یہ تو سوال بنے گا، پھر تو یہ سوال جب بنے گا تو پھر جواب کیا دیں گے؟ تو سمپل سی بات یہ ہے، یہ قطعاً کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لوٹا نہیں گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو زبردستی بھی اسلام نہیں قبول کرایا گیا۔ فتح مکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا، حالانکہ وہ اس ٹائم کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، تو کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اس کو بھی پناہ ہے، امن ہے۔ تو کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا یہ ظلم تھا؟ یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اسلام ان کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے اسی اخلاق کے پیش نظر، نبی پاک کے اسی حسن اخلاق کے پیش نظر اسلام قبول کیا، نہ کہ زبردستی اسلام قبول کیا۔ اب جو بندہ زبردستی اسلام ہی قبول نہیں کر رہا، بحسن و خوبی اسلام قبول کر رہا ہے، تو اب اس کے بعد جب اس نے اسلام کی تعلیمات پڑھی، اسلام کے احکام سیکھے، تو ان کے دلوں میں اسلام رچتا بچتا گیا، اسلام ان کے دلوں میں پھیل چکا تھا، ان کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا، اسلام کی تعلیمات بیٹھ چکی تھیں۔ تو اب بدلے کا تو پھر چانس ہی نہیں بنتا نا میرے میٹھے، بدلہ تو تب ہوتا کہ جب ظلم ہوتا، ظلم ہی نہیں ہوا تو پھر بدلہ بھی نہیں ہو سکتا، باقی چیزیں بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ ساری چیزیں فرسودات ہیں، صرف خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے، اپنی نسلوں کو تیار کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ سارے کے سارے اسلام پہ متفق تھے اور دل سے اسلام قبول کیا اور دل سے ہی اسلام کو مانا۔ محترم مفتی صاحب، آپ نے تو ساری ہی اسٹوری کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کر دی۔ پہلا اٹیک اگر ہو جاتا پھر تو اتنا مال مل جاتا کہ دنیا پہ انسان کے نام کی چیزیں نہ چھوڑتے۔ وہ تو یہ ہے کہ پہلا حملہ ناکام ہو گیا، دوسرا کرا گیا، کیونکہ سامنے آگے تھے ابو جہل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا تو ابو جہل صاحب کا ڈنڈا پڑے گا تو بھاگ لو، تو بھاگ گئے تھے سر، چاروں طرف ادھر ادھر تنتر بتر ہو گئے تھے ابو جہل علیہ السلام کو دیکھ کے۔ دوسرا حملہ کامیاب حملہ تھا، اس میں لوٹ پاٹ کر کے لے گئے وہ مسلمان لوگ۔ تو مطلب آج تک تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں، مطلب مفتی صاحب معذرت کے ساتھ انکار کیوں کرتے ہیں حقائق کا؟ بڑے سے بڑے عالم دین آئے اور کئی لوگوں نے ببانگ دہل کہا ہاں جی لوٹا تھا مال غنیمت کے لیے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، تو مطلب بھائی وہ لوٹنے والے چلے گئے، آپ نے کہا اللہ پہ الزام جائے گا، اللہ پہ کیوں جائے گا؟ اللہ نے تو بتا دیا، عقل، شعور، ذہن، مائنڈ دے دیا انسان کو، اور اس کے بعد بتا دیا کہ یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ، اور وویک اسے خود دے دیا، فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا بندے کو کہ بھائی چاہے اچھے راستے پہ جاؤ چاہے برے راستے پہ جاؤ، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو تم تک اچھائی پہنچتی ہے، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بات، جو تم تک اچھائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے پہنچتی ہے، اور جو برائی یا نقصان پہنچتا ہے وہ تمہاری شامت اعمال ہے۔ تو اللہ بھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے کسی کو نقصان اگر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہاری شامت اعمال ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس پہ تم خود نمٹو۔ تو اللہ تعالیٰ پہ الزام کیسے دے دیں گے محترم؟ یہ تو لوٹنے والوں پہ الزام جائے گا، اور لوٹنے والا مظلوم ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، بیٹے کو مجبوریاں منشی بنانا پڑا دوسرے کے لیے، بھائی کتاب لے لکھ اور روٹی کھا، اس سے پہلے روٹی نہیں ملے گی۔ دیکھیں میں نے الزامی جواب دیے ہیں آپ کو، ابھی تو میں نقلی عقلی جواب جو آپ کو عقلی دے رہا تھا، نقلی جواب نہیں دیے آپ کو۔ باقی میں نے کوئی اس طرح کا انکار نہیں کیا کہ وہ کیا ہوا تھا وہاں اس قافلے پر، اس قافلے پہ بات کریں تو یہ ایک الگ سے بحث ہو جائے گی، تو کبھی سیشن رکھ لیں صرف اسی قافلے پہ بات کر لیں گے کہ لوٹا گیا یا کیا کیا گیا۔
تو جب اس طرح کے معاملات ہوں، یہ اس طرح کی کنڈیشنیں جب پائی گئیں، مین مدعے پہ جو ہماری بات چل رہی تھی، آپ اس پہ دوبارہ آئیں کہ ان کا جو اسلام ہے وہ کس طرح کا تھا، کیا زبردستی کا تھا یا نہیں تھا؟ تو میں نے آپ کو واضح کیا کہ قرائن کے اعتبار سے واضح کلیئر ہے، نبی پاک کے واضح صریح الفاظ ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا تو وہ امن میں آ جائے گا۔ تو اس حسن اخلاق کی بنا پر انہوں نے اسلام قبول کیا، نہ کہ کسی زور زبردستی کی بیس پر۔ باقی جو آپ کا یہ سوال ہے کہ بھئی کیا نام ہے، کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ مظلوم ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی سکھائے گا، تو اسلام اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں دیتا، اور نہ ہی اس طرح کے کوئی معاملات تھے۔ تو اس ٹائم جو جنگیں تھیں، ابو جہل کے معاملات تھے، تو وہ جنگ کے اعتبار سے تھے۔ جنگ کے معاملات الگ نہج کے ہوتے ہیں، جنگ کے حوالے سے مال غنیمت کا ہونا یا باقی معاملات کا ہونا یہ الگ نوعیت کا ہے، اس کے احکام بھی الگ ہیں۔ یہ تو آپ بھی سمجھدار ہیں اور دنیا بھی اس چیز کو جانتی ہے۔ جب جنگی معاملات ہوں تو تمام تقاضے الگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور جب جنگی معاملات نہ ہوں، امن والے معاملات ہوں، تو اس میں تمام معاملات الگ نہج کے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کے پوائنٹ سے اختلاف کروں گا، میں آپ کے پوائنٹس فی الحال نہیں مان سکتا سر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ نے 50% اپنا لہجے کو نرم کیا اور مانا ہے کہ معاملات الگ بتائے، بٹ مان لیا ہے۔ آپ کلیئر بتائیں محترم، ابو سفیان علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد رضی اللہ کے فوجوں نے لوٹا تھا یا نہیں لوٹا تھا؟ نمبر 1، نہیں تو قرآن شریف سے اور حدیثوں سے میں انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا، وہ میں ثابت کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ اپنا صحیح والا اسٹیٹس برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کریں گے کہ لوٹا گیا تھا محترم۔ اس بات کو ہاں یا نہ کریں آپ، انشاءاللہ پھر اگلا سوال کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو بیسیکلی ہسٹورک مذہب اسلام کی یہی ہے۔ ابو سفیان علیہ الصلوۃ والسلام کو لوٹنے سے شروع ہوتی ہے اور کربلا میں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو انکار کرتے ہیں سر، یہ تو معاملہ پھر بہت لمبا پھیل جائے گا۔ ہمارے ابو سفیان علیہ السلام تو اسی لیے تو صحیح مانتے ہیں ہم، اسی لیے تو ہم ان کے فین ہیں، ہم تو ان کو نبی کا درجہ دینے کو تیار بیٹھے ہیں کیونکہ وہ مظلوم تھے محترم۔ آپ انکار کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ میں نے عرض کیا ہے آپ کو کہ جو قافلے والا معاملہ ہے نا، تو اس پہ ہم بعد میں الگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ واقعی ایک ٹاپک ہے اور لمبا ٹاپک ہے، یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا سا ٹاپک ہے، تو اس پہ ہم الگ سے کوئی سیشن رکھ لیں گے اسی ٹاپک پہ۔ مجھے اس کا جواب دینے میں حرج نہیں ہے، اور الحمدللہ اپنا سٹیٹس بتانے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے۔ میں ببانگ دوہل الحمدللہ جو بھی چیز ہے، حقائق ہیں اسلام کے، وہ میں بالکل بیان کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں اور تب بھی تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ٹاپک کو ہم بعد میں رکھ لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ محترم مفتی صاحب، مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ ٹاپک بعد میں رکھ لیں گے، مجھے صرف اتنا جواب دے دیجیے کہ لوٹا تو گیا تھا نا، سیکنڈ اٹیمپٹ جو کی گئی تھی وہ تو کامیاب اٹیمپٹ تھی اور ان کو لوٹ لیا گیا تھا۔ آپ صرف ہاں یا نہ کرتے ہیں محترم، بات آگے چل رہی ہے انشاءاللہ، بس اتنا بتا دیجیے، ہم باقاعدہ اس کو ڈسکس اگلے سیشن میں کر لیں گے، وہ کوئی بات نہیں۔ آپ اقرار تو کر لیجیے کہ لوٹا تو تھا۔ سر اقرار یا انکار تو تب ہو جب میں اس ٹاپک کو لے کر آگے چلوں، کیونکہ جب میں اقرار کروں گا تو اس پہ دلائل دوں گا، اور جب میں انکار کروں گا تو تب بھی میں اس پہ دلائل دوں گا، تو یہی ٹاپک پھر چلتا چلے گا نا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں نا میرے میٹھے، میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں، جب میں ایک ٹاپک لے کے چلوں گا تو میری طبیعت ایسی ہے الحمدللہ کہ جب ویسے بھی ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جب آپ ایک ٹاپک لے کے چل رہے ہیں، اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، تو اس پہ آپ دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل دیں یا نقلی دلائل دیں، یہ آپ پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو اگر میں اس کا اقرار بھی کروں تو بھی میں دلائل دوں گا، اور اگر انکار بھی کروں تو بھی میں دلائل دوں گا۔ تو یہ اس دلائل کا وقت نہیں ہے، پھر وقت ہمارا یعنی نکل جائے گا۔ تو مزید جو سوال ہے، جو مین ٹاپک ہے، اس پہ آپ کر لیں تاکہ ہم اس سیشن میں اپنے ٹاپک پہ بات کر لیں۔ اگلا سیشن بھلے اگلا آپ نیکسٹ ویک میں رکھ لیں، اسی قافلے والے سے ٹاپک کو رکھ لیں آپ، انشاءاللہ میں ریڈی ہوں۔ کل رکھ لیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس کا، نہیں ہے کل دن میں کسی بھی وقت رکھ لیں، کل رات کو رکھ لیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں باقاعدہ وہ آپ سے ٹائم اس وجہ سے لوں گا کہ میں اس پہ وہ ایک لمبی چوڑی تیاری کروں، نہیں، بلکہ الحمدللہ میرے پاس سب چیزیں مستحضر فی ذہن ہیں۔
मोहतरम मुफ्ती साहब, अनडाउटेडली आप माशाल्लाह बहुत रेस्पेक्टेबल हैं और सच्ची बात है कि हम लोग आपकी दिलो दिमाग से इज्जत करते हैं, बल्कि जो भी हमारे मैनेजमेंट टीम्स के मेंबर्स हैं और इसमें हमारे एडमिन्स हजरात हैं, भले ही कभी कभी एडमिन्स ऑफ ड्यूटी रहते हैं या ऑन ड्यूटी रहते हैं, सब लोग ही आपको रेस्पेक्टेबल मानते हैं। बिल्कुल आपकी बात हक बजानिब है कि जब भी आप हाँ या ना करेंगे तो उसके बाद दलाइल देंगे, ये भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आदत है। बट ये है कि जब भी क्या कहते हैं, मुआविया जी अलैहि सलातु वस्सलाम या यजीद अलैहि सलातु वस्सलाम, हिंदा जी अलैहि सलातु वस्सलाम, सुफियान अलैहि सलातु वस्सलाम का नाम आता है तो सर मेरे लिए ये दिलचस्पी का और मौजू है और मैं समझना और जानना चाहता हूँ, बल्कि मेरा पसंदीदा टॉपिक ही यही है, क्योंकि मुझे यहीं पे सारी खराबी ये लगती है कि इन मासूम हजरात को लूटा गया। तो मेरी आपसे अपील रहेगी कि वैसे भी टाइम काफी हो गया है, तो आज इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और अगला सेशन जब कभी भी रखा जाएगा इंशाल्लाह वो यहीं से शुरू होगा कि हजरत सुफियान अलैहि सलातु वस्सलाम को लूटा गया था। और जाहिर सी बात है कि अगर एक शख्स को लूटने का मतलब उसकी पूरी फैमिली को लूटना हो जाता है और उसके बच्चे मजबूर हो जाते हैं, बेकस हो जाते हैं कि कहाँ वो एक राजा भोज की औलाद थी और कहाँ उन्हें नौकरी करनी पड़े, मुंशीगिरी करनी पड़े, लोगों के अकाउंट्स लिखने पड़े। सर यहीं से बातचीत शुरू करने की आपसे दरखास्त करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो यहीं पे आज कंक्लूड कर दें और अगला सेशन इसी बात से शुरू करें कि आया मुसलमान लोगों ने हमारे हजरत सुफियान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लूटा था या नहीं और उनको बेकस और लाचार कर दिया था या नहीं, कि या तो वो इस्लाम कबूल करें मक्के के बॉर्डर पर आकर जब रसूल इस्लाम साहब फातिहा की हैसियत से वहां पे पहुंचे और अब्बास साहब उनका हाथ पकड़ के लाए थे या नहीं। इन बातों के साथ शुरू करेंगे। मोहतरम आपने वक्त दिया इस सेशन के लिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इजाजत दें तो हम ग्रुप ओपन करें सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब आपने माशाल्लाह बताया। तो इंशाल्लाह हम इन्हीं ज़ाते नफूस कुदसिया और पर बात कर लेंगे। सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हिंदा, तो ये इन पे इंशाल्लाह बात कर लेंगे। बिल्कुल मैं रेडी हूँ इन्हीं की ज़ात पर और इन्हीं के मामलात पर टोटल, यानी कि टोटली मामलात पे बात कर लेंगे। इनका कबूल इस्लाम पे बात कर लेंगे, इनकी जवानी पे बात कर लेंगे, इनके बचपने पे बात कर लेंगे, इनके बुढ़ापे पे बात कर लेंगे, आखिरी उम्र तक इस्लाम पर कायम रहे उस पे बात कर लेंगे और किस तरह इनके दिलों में इस्लाम रचता बसता गया और इन्होंने इस्लाम के अहकामात को किस तरह फैलाया और फिर सैयदना अमीर मुआविया ने किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की फतूहात की। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में कितना इस्लाम फैला, तो ये सारा टॉपिक रख लेते हैं इंशाल्लाह। मैं रेडी हूँ और इसको यहीं पे कंक्लूड कर लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और तमाम मेंबरान को भी जज़ाए खैर अता फरमाए और जो सुनते रहे उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए और अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, अमल में और तमाम मामलात में बरकत अता फरमाए। मोहतरम मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, आपने इस बात को मंजूर किया हमारी दरखास्त को कि आप इसी मौजू पर बहुत डिटेल और वास्टली डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह और हमें तफसील से समझाएंगे कि आखिर हुआ क्या था और हमारे यजीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेचारों को फिर क्या दिमाग पे उनके जोर पड़ा था कि 70-72 नफूस जो कि इतने ज्यादा कोई मजबूत भी नहीं थे, हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सॉरी हुसैन रजी अल्लाह की उम्र भी इतनी ज्यादा हो गई थी, वो बुजुर्ग हो गए थे और जो 70-72 नफूस थे उसमें लेडीज भी थी और दूध बच्चे भी थे। उनकी फौजी गिरफ्तार भी कर सकती थी, हथकड़ियां पहना के जैसे बाकी लोगों को ले गए थे और सबको भी हमारे यजीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में ले जाया जा सकता था, बट कत्ल करने का ऑप्शन चुना गया। तो हमें तो यही लगता है कि कोई पुरानी रंजिश का बदला लिया गया। मोहतरम खैर आपने कबूल किया और मेंबर्स भी माशाल्लाह ये समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मोहतरम मुफ्ती साहब ही मिले हैं अभी तक गरवाल को या अमीर फैसल को सही जवाब देने के लिए। और एक कमेंट यहाँ पे आया था, मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, हो सकता है मेरे से बोलने में दिक्कत रहे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, तेरे जग में है भगवन दगा ही दगा, दगा ही दगा, मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा, हम तुझ पे जाए वारी वारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण, जय जय